अस्सलाम वालेकुम। शिकारियात सीरीज़ में जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इसका उन्वान है अदखाई लाश। इसके मुसन्निफ़ हैं केनेथ एंडरसन। ये कहानी लिखने के वक्त तक नवंबर सन 1955, वो कातिल अभी तक ज़िंदा है। उसने मेरी हर मोहलिक कोशिश को ज़िक पहुँचाई है। उसने फ़कत मेरी जद्दोजहद ही नहीं बल्कि 2 साल के अरसे में कई दूसरे शिकारियों की जद्दोजहद को भी शिकस्त दी है। वो कातिल एक गैर मामूली शेर है। उसकी आदत बिल्कुल गैर मामूली हैं और वो ऐसे इलाकों में शिकार करता है जहाँ बरसों से कोई शेर दाखिल नहीं हुआ था। उसकी आदत इस लिहाज से भी शेरों से नहीं मिलती कि जब उसने शुरू में इंसानी हलाकत खेसियाँ शुरू की तो वो अपने अगले पंजों से इंसानी लाश को फ़कत नोचने के बाद छोड़ देता। इस किस्म की 33 मिसालें मौजूद थीं। उसका शिकार ज़्यादातर गदड़िए ही थे। उनमें से एक दफ़ा भी उसने अपने शिकार को ना तो फाड़ा था और ना ही हलाक किया था, लेकिन किसी न किसी तरह अपने शिकार के सर, चेहरे, गर्दन, छाती और पुश्त को अपने अगले पंजों से ज़रूर खुरच डाला था। उसके इस रवैये से अवलन मुझे शुबा हुआ कि वो शेर के बजाय चीता होगा, लेकिन बाद में मैंने उसके कई शिकारियों से सवालात किए तो हर एक ने चीते के बजाय शेर ही का नाम लिया। मैंने ये भी सोचा कि मुमकिन है उस शेर का कोई जबड़ा ज़ख्मी हो जिसके बायस वो अपने शिकार को मुंह से काटने से माजूर हो, लेकिन गदड़ियों ने मेरे इस ख्याल की भी मुकम्मल तरदीद कर दी। उन्होंने मुझे बताया कि गुज़श्ता 2 बरस में उस शेर ने 200 से ज़्यादा मवेशी हलाक करके खाए हैं। उन्होंने बाद में ऐसे मवेशी की लाशें गौर से देखी थी और किसी दफ़ा भी इस बात का सबूत ना मिला था कि शेर अपने दांत मुनासिब तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो मवेशी के शिकार को ना सिर्फ शेरों जैसे ख़ास अंदाज में उनकी गर्दन तोड़कर हलाक करता था बल्कि उन्हें आम अंदाज ही में खाता। उस शेर में दूसरी अजीब बात यह थी कि उसने अपनी हलाकत खेसियाँ ऐसे जंगल में शुरू की थीं जो छोटी छोटी झाड़ियों, बांस के दरख्तों और लंबी लंबी घास पर मुश्तमिल था और जहाँ कोई दूसरा शेर आने की जुर्रत ना कर सकता था। ये मशहूर था कि चीते वहाँ आम घूमते हैं और उसके अंदर से गुजरने वाली बड़ी सड़क पर देखे भी गए हैं, मगर नई नस्ल ने वहाँ शेर कभी ना देखा था। ये जंगल ज़िला कम्बा तोड़ के जनूब में वाक़ है। ये जंगल शुरू होने से पहले कोई 2500 फुट की ढलान है जिसके इख्तिताम पर नारियल और कांटेदार झाड़ियों के ज़ख़ीरे हैं। यहाँ मासवा जंगली भेड़ों के दूसरा आम शिकार नहीं। रकबा दूसरे ज़ख़ीरों की निस्बत छोटा है। शुमाल से जनूब तक 5 मील और मशरिक़ से मग़रिब तक कोई 30 मील, जहाँ ये दरियाए भवानी से मिल जाता है जो बाद में दरियाए कावेरी में शामिल हो जाता है। बताया जाता है कि ये शेर नीलगिरी की पहाड़ियों से आया है। उसका यहाँ आने का मकसद बखूबी समझ में आ जाता है क्योंकि ये शादाब इलाका है और यहाँ सैकड़ों की तादाद में मवेशी चरते नज़र आते हैं जिन्हें शेर बआसानी शिकार कर सकता है। कहा जाता है कि शुरू में शेर आम अंदाज में शिकार करता, उसे खाता और भाग जाता था। जब शेर कोई मवेशी शिकार करता तो गदड़िए गुस्से में आकर शोर मचाने लगते थे, लेकिन जैसा कि एक पुरानी कहावत है, हर बात का हद से गुजर जाना अच्छा नहीं होता। यूँ मालूम होता था जैसे शेर ये कहावत बखूबी समझता था। जब गदड़िए कई बार शोर मचाकर शेर को उसके शिकार से भगाने में कामयाब होते रहे तो शेर इंतकामी कार्रवाई पर उतर आया। सबसे पहला हमला एक नौजवान गदड़िए पर हुआ जिसने शेर पर पत्थर फेंकने की गुस्ताखी की थी।
جبکہ وہ اس کی بہترین گائے ہلاک کر کے اسے گھسیٹے لیے جا رہا تھا۔ پتھر شیر کے پہلو میں لگا۔ شیر نے گائے وہیں چھوڑ دی اور لڑکے پر حملہ کر کے اس کے چہرے اور سینے کو اپنے پنجوں سے خوب نوچا۔ تب وہ واپس گائے کے پاس گیا اور اسے بڑے آرام سے کھانے لگا۔ اس کے بعد کئی دوسرے مواقع پر لڑکوں اور گدڑیوں نے شیر کو شکار کرتے یا اسے کھاتے وقت بھگانے کی کوشش کی، لیکن شیر نے ہر دفعہ مداخلت کرنے والے کو اپنے پنجوں سے بری طرح زخمی کیا۔ ان حالات میں ظاہر ہے کہ اس کے بڑھتے ہوئے حملوں سے گدڑیوں کے حوصلے پست ہو گئے اور اسے زیادہ تنہا رہنے کا موقع ملنے لگا۔ وہ بڑا عیار شیر تھا اور اس سے دانش مندانہ نتیجے پر پہنچا تھا کہ اس کے لیے مداخلت کرنے والوں کو ہلاک کرنے کے بجائے چھوٹا موٹا زخمی کر دینا بہتر ہوگا، کیونکہ بعد میں جب کبھی وہ کوئی شکار کرتا تو اسے کوئی تنگ کرنے کی کوشش نہ کرتا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا۔ تقریباً 2 برس گزر گئے۔ اس دوران میں اس کے زخمیوں کی تعداد 33 تک پہنچ گئی۔ ان میں سے 11 کے خون میں شیر کے پنجوں کا زہر سرایت کر گیا، جس کے باعث وہ فوت ہو گئے، لیکن ان اموات کا تمام تر ذمہ دار شیر کو نہیں گرداننا چاہیے۔ وہ انہیں ہلاک کرنے کا ارادہ نہ رکھتا تھا۔ یہ اموات تو اس کے حملے کا بالواسطہ نتیجہ تھی۔ اگر علاج ہوتا تو وہ ٹھیک ہو جاتے۔ اور پھر جولائی سن 1955 میں پہلی دفعہ اس علاقے کا ایک شخص شام کو جنگل سے واپس نہ آیا تو معلوم ہو گیا تھا کہ شیر نے اس پر حملہ کیا تھا، کیونکہ اس کی چیخ و پکار آس پاس کے گدڑیوں نے سنی تھی۔ پہلی صورتوں میں زخمی گدڑیے کسی نہ کسی طرح بڑی سڑک یا گاؤں تک گرتے پڑتے پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے تھے، لیکن شیر کا موجودہ شکار واپس نہ آیا۔ کوئی 2 گھنٹے بعد ایک پارٹی اس کی تلاش میں گئی۔ وہ اس جگہ پہنچی جہاں شیر نے گدڑیے پر حملہ کیا تھا۔ انہیں مردہ گائے تو مل گئی، لیکن گدڑیا کہیں نظر نہ آیا۔ لوگوں کو آگے جانے کی جرأت نہ ہوئی۔ اس کے بعد گدڑیے کا کوئی اتا پتہ نہ ملا۔ شیر نے نصف درجن مزید حملے کیے۔ ان میں سے 3 زخمی تو واپس آ گئے، مگر باقی 3 کبھی دکھائی نہ دیے۔ اس طرح میری کہانی کے شروع ہونے کے وقت شیر نے 36 لوگوں کو زخمی اور 4 کو ہلاک کیا تھا۔ انہیں کھینچ کر جنگل کے اندر لے گیا تھا، جہاں دوسرے جنگلی جانوروں نے انہیں کھا لیا ہوگا۔ بہرحال اس کے متعلق میں کچھ وثوق سے نہیں کہہ سکتا۔ میں کبھی کبھی اخبار میں اس شیر کی کارگزاریاں پڑھتا رہتا تھا۔ آخر محکمہ جنگلات نے مجھے تمام تفصیلات لکھ کر بھیجیں اور ساتھ ہی وہاں آنے کی دعوت دی۔ تمام تفصیلات اور اس علاقے کے نقشے کا جائزہ لینے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس علاقے میں راج نگر کے گاؤں کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنانا میرے لیے مفید ہوگا۔ یہ جگہ بنگلور سے 150 میل کے فاصلے پر تھی۔ میں نے اپنا سامان تیار کیا، کار میں رکھا اور تقریباً 4 گھنٹے میں شام کے 4 بجے اس گاؤں کے قریب پہنچ گیا۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ ایک ہنگامہ میرا منتظر ہے۔ ابھی میں راج نگر سے 2 میل ادھر تھا کہ جنگل کے اندر بڑی سڑک پر مجھے اپنے سامنے 3 شخص دکھائی دیے۔ 2 آدمیوں نے تیسرے کو سہارا دے رکھا تھا۔ جب میں ان کے قریب سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ درمیان والا شخص خون سے لت پت تھا۔ میں نے وجہ معلوم کرنے کے لیے کار روک لی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ چند منٹ پہلے شیر نے اس شخص کو بری طرح زخمی کیا تھا۔ مزید سوال پوچھنے پر معلوم ہوا کہ شیر نے چوری چھپے اس پر حملہ کیا تھا۔ جب اس نے مدد کے لیے شور مچایا تو شیر نے اسے چھوڑ کر آس پاس چرنے والے مویشیوں پر حملہ کر دیا۔ وہ زمین پر پڑا دیکھتا رہا کہ شیر نے ایک بچھڑے کو ہلاک کیا اور اسے گھسیٹتا ہوا جنگل کی طرف لے گیا۔ وہ وہاں پڑا مدد کے لیے چلاتا رہا، مگر کوئی اس کے پاس نہ آیا۔ آخر وہ خود ہی گرتا پڑتا ابھی سڑک پر پہنچا ہے اور اس کے یہ دونوں ساتھی اسے چند لمحے پہلے ملے ہیں۔ میرے لیے یہ خدا کی طرف سے بھیجا ہوا موقع تھا۔
میں نے اس سے کہا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو صحیح جائے حادثہ بتا دے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ تب میں نے انہیں کہا کہ ان میں سے ایک تو زخمی کے ہمراہ گاؤں چلا جائے اور دوسرا میرے ساتھ چلے۔ اس پر ان دونوں میں بڑی گرما گرم بحث ہوئی۔ دونوں ضروری کام کا بہانہ بنا رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ دونوں میں سے کوئی بھی شیر کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ انہیں یقین نہ آتا تھا کہ مصیبت کے وقت میں اپنے ساتھ جانے والے کی پوری حفاظت کروں گا۔ آخر بڑی مشکل سے میں نے ان میں سے ایک کو اپنے ساتھ چلنے پر رضامند کر لیا۔ دوسرا آدمی زخمی گدڑیے کو لے کر گاؤں کی سمت چل پڑا۔ تب میں اور میرا ساتھی سڑک سے اتر کر جنگل کی سمت چل پڑے۔ راستے میں ہمیں جگہ جگہ زخمی گدڑیے کے خون کے نشان دکھائی دیے۔ بعد میں مجھے احساس ہوا کہ میرے اندازے سے وہ شخص کہیں زیادہ زخمی ہوا تھا۔ تب میں سوچنے لگا کہ سب سے پہلے مجھے اپنی کار میں اسے ہسپتال پہنچانا چاہیے تھا، لیکن اس صورت میں شیر کو شکار کرنے کا سنہری موقع کھو دیتا۔ تھوڑی دیر بعد ہم اس جگہ پہنچ گئے جہاں شیر نے گدڑیے پر حملہ کیا تھا۔ ریت پر پنجوں کے نشان اپنی کہانی خود بیان کر رہے تھے۔ تب ہم وہ جگہ تلاش کرنے لگے جہاں شیر نے بچھڑے کو ہلاک کیا تھا۔ وہ جگہ وہاں سے 30 گز کے فاصلے پر تھی۔ اب میرے ساتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ میں نے بھی اسے مزید آگے لے جانے پر مجبور نہ کیا کیونکہ خوف کے مارے اس کی بری حالت ہو رہی تھی اور وہ خطرے کے وقت میرے لیے مصیبت کا سبب بن سکتا تھا۔ لہٰذا میں اسے وہیں کھڑا رہنے کی ہدایت کر کے خود اس طرف چل دیا جدھر شیر بچھڑے کو ہلاک کر کے گھسیٹ لایا تھا۔ بدقسمتی سے میں نے چمڑے کے جوتے پہن رکھے تھے۔ سخت زمین پر جوتے چر چر کی آواز پیدا کر رہے تھے۔ میں بڑی احتیاط سے چل رہا تھا مگر اس کے باوجود جوتے شور مچا رہے تھے۔ آخر آہستہ آہستہ چلتا ہوا میں نالے تک پہنچ گیا۔ وہاں کھڑے ہو کر میں نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ وہاں جنگل اور زیادہ گھنا ہو گیا تھا۔ میری آنکھیں میرے سامنے والی چھوٹی سی پہاڑی کی ڈھلان پر گھوم رہی تھی جو خاصی کشادہ تھی۔ پہاڑی پر شیر کی کوئی علامت نظر نہ آتی تھی۔ اس سے ظاہر تھا کہ وہ کہیں نالے کے آس پاس ہی چھپا ہوا اپنا شکار کھانے میں مصروف ہوگا۔ اگر وہ شکار کو کھا نہ رہا ہوگا تو گرد و پیش میں کہیں لیٹا ضرور ہوگا۔ میرے جوتے میرے لیے مصیبت کا باعث تھے۔ اب اگر میں مزید آگے نالے کی سمت بڑھتا تو شیر کو میری آمد کا پتہ چل جاتا۔ اگر میں جوتے اتار کر جرابوں میں آگے بڑھتا تو نوکیلے پتھر اور جا بجا بکھرے ہوئے کانٹے میرے پاؤں چھلنی کر دیتے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے یہ بھی احساس تھا کہ یہ بہترین موقع ہے اور اس سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ ہزاروں میں ایک موقع تھا جو شاید پھر کبھی ہاتھ نہ آتا۔ اس وقت 5 بج چکے تھے اور سورج غروب ہونے میں ابھی 1.5 گھنٹہ باقی تھا۔ میں ان خیالات میں کھویا ہوا تھا کہ شیر نے اپنی جگہ سے حرکت کی۔ اس نے مجھے دیکھ لیا تھا یا میری آواز سن لی تھی۔ اس نے ایک ماہر جرنیل کی طرح مجھ پر پہلو سے حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ بڑی چالاکی اور ہوشیاری سے مجھے پتہ چلے بغیر رینگتا ہوا میری پشت کی سمت آ گیا۔ وہ جہاں میں کھڑا سوچ رہا تھا وہاں سے چند ہی قدم پرے ایک جھاڑی میں چھپا ہوا تھا۔ میں ان سب باتوں سے بے خبر تھا۔ خطرے کے وقت جاگ اٹھنے والی میری چھٹی حس نے یہاں میرا ساتھ نہ دیا۔ ابھی میں نے نالے کی سمت بڑھنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ مجھے اپنے پیچھے دل دہلا دینے والی گرج سنائی دی۔ شیر ایک دم مجھ پر حملہ آور ہوا۔ میں نے تیزی سے بندوق گھمائی اور گولی چلائی مگر شیر صاف بچ کر نکل گیا۔ شاید گولی کی آواز نے یا پھر گدڑیے کے علاوہ کسی دوسرے اجنبی سے سامنا ہونے کے احساس نے یا پھر ممکن ہے میرے لال پیلے کوٹ نے شیر کو ڈرا دیا اور وہ چھلانگیں لگاتا ہوا نالے کی طرف گھنی جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ میں نے تیزی سے اس کا تعاقب کیا۔ نالے پر پہنچ کر مجھے بچھڑے کی لاش بھی مل گئی۔ معائنہ کرنے پر معلوم ہوا کہ شیر نے اسے کھانا شروع کر دیا تھا اور اسے چھوڑ کر مجھ پر حملہ کرنے آیا تھا۔ گرد و پیش میں کوئی درخت نہ تھا لہٰذا میں گھنی جھاڑیوں کے اندر چھپ کر بیٹھ گیا۔ آخر اندھیرا پھیلنے لگا۔
شیر نے دوبارہ شکل نہ دکھائی۔ اب 6:15 بج چکے تھے۔ میں بڑی احتیاط سے واپس چلنے لگا۔ جب میں اس جگہ پہنچا جہاں اپنے ساتھی کو ٹھہرنے کے لیے کہہ گیا تھا تو وہ وہاں دکھائی نہ دیا۔ میں سمجھا کہ وہ گھر چلا گیا ہوگا۔ میں سڑک پر گیا اور وہاں اپنی کار میں بیٹھ کر راج نگر چلا گیا۔ گاؤں میں ایک ہجوم میرا منتظر تھا۔ وہاں پہنچنے پر معلوم ہوا کہ زخمی گدڑیے کو مقامی اسپتال پہنچا دیا گیا ہے۔ جو گدڑیا اسے لے کر آیا تھا وہ بھی ہجوم میں شامل تھا، لیکن جس گدڑیے کو میں اپنے ساتھ لے کر گیا تھا وہ کہیں نظر نہ آتا تھا۔ جس جگہ میں اسے چھوڑ گیا تھا وہ وہاں تو نہیں تھا۔ گولی چلنے کے بعد شیر بھی بھاگ گیا تھا۔ پھر وہ گدڑیا کہاں گیا؟ یہ تو ہم سب جانتے تھے کہ وہ جنگل میں رات نہ گزارے گا، تو پھر اس کے ساتھ کیا گزری؟ میں اس سوال پر غور کرنے لگا۔ اس کی بیوی اور بچے اسی ہجوم میں موجود تھے۔ مجھے اس طرح تشویش میں دیکھ کر وہ رونے لگے۔ اب رات ہو چکی تھی۔ اگر شیر اس گدڑیے کو بھی لے گیا تھا تو اب اس کی تلاش ناممکن تھی۔ پھر بھی میں نے محکمہ جنگلات کے ایک گارڈ کو اپنے ساتھ لیا اور اسی جگہ پر پہنچ گیا۔ وہاں ہم تھوڑی دیر ٹھہرے۔ میں نے گارڈ سے کہا کہ وہ گدڑیے کا نام بلند آواز میں پکارے۔ اس نے میری ہدایت پر عمل کیا مگر اس سے کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ ہم 1 میل اور آگے گئے اور پھر گاؤں واپس لوٹ آئے۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میرے ساتھی کو شیر اٹھا کر لے گیا تھا۔ جب میں گولی چلانے کے بعد جھاڑیوں میں چھپا بیٹھا رہا تو اس دوران میں شیر نے مزید شکار کیا اور بدقسمت گدڑیا اس کے ہتھے چڑھ گیا۔ اس رات مجھے نیند نہ آئی۔ اس گدڑیے کی بیوی اور بچے ساری رات میری کٹھیا کے باہر واویلا کرتے رہے، جس سے میرے اندر یہ احساس پیدا ہو رہا تھا کہ اس کی موت کا ذمہ دار میں ہی تھا۔ ادھر یہ احساس میرے ضمیر کو بری طرح ملامت کر رہا تھا کہ اگر میں اس غریب آدمی کو وہاں ٹھہر کر اپنا انتظار کرنے پر مجبور نہ کرتا تو اس وقت وہ زندہ ہوتا۔ اگلی صبح میں پھر اس جگہ پہنچ گیا جہاں میں اس شخص کو چھوڑ گیا تھا۔ اس جگہ پہنچ کر میں شیر کے پنجوں کے نشان ڈھونڈنے لگا، لیکن سخت زمین پر کچھ بھی نظر نہ آیا۔ تب میں نے اپنی تلاش کا دائرہ قدرے وسیع کر دیا مگر پھر بھی مجھے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس شخص کی موت اب میرے لیے ایک راز بنتی جا رہی تھی۔ یہ تو میں جانتا تھا کہ جب میں شیر کے پیچھے گیا تھا تو اس شخص نے میرا تعاقب نہ کیا تھا۔ اس بات کا زیادہ امکان تھا کہ ڈر کے مارے وہ سڑک کی سمت چلنے لگا ہو۔ اس نظریے پر عمل کرتے ہوئے میں آہستہ آہستہ سڑک کی سمت بڑھنے لگا۔ جہاں میں اسے چھوڑ گیا تھا وہاں سے 300 گز کے فاصلے پر مجھے اس شخص کا جوتا نظر پڑا۔ اس جگہ پر سوکھی ہوئی گھاس اگی ہوئی تھی، لہٰذا وہاں اس کا کوئی نقش قدم دکھائی نہ دیا۔ ظاہر ہے کہ وہ جوتے اس نے تیز بھاگنے کے پیش نظر خود اتار پھینکے ہوں گے۔ آس پاس تلاش کرنے پر مجھے جھاڑیوں میں کوئی سفید چیز دکھائی دی۔ وہ اس شخص کی دھوتی تھی۔ گھاس اور جھاڑیوں پر خون کے قطرے بھی جمے ہوئے تھے۔ یہاں سے شیر اپنے شکار کو تقریباً سڑک کے متوازی گھسیٹتا ہوا اس نالے کی طرف لے گیا جہاں میں نے اس پر گولی چلائی تھی، لیکن اس جگہ سے خاصی دور نالے کے بہاؤ کی سمت۔ تقریباً 2 فرلانگ چلنے کے بعد نالے کا پتھریلا علاقہ شروع ہو گیا۔ وہاں کسی قسم کا نشان نظر نہ آتا تھا اور ہر سمت گہری خاموشی تھی۔ میں جانتا تھا کہ شیر نے یہیں کہیں لاش کا بچا کھچا حصہ چھپا رکھا ہوگا۔ وہاں کھڑے ہو کر میں نے گرد و نواح پر نظر دوڑائی تو تقریباً 100 گز کے فاصلے پر کیکر کے ایک درخت پر مجھے چند پہاڑی کوے بیٹھے دکھائی دیے جو شور مچانے کے ساتھ ساتھ بار بار درخت کے نیچے دیکھتے۔ جنگل کی علامتیں ان لوگوں کے لیے بڑی واضح ہوتی ہیں جو انہیں سمجھنے کے اہل ہوتے ہیں۔ پہاڑی کووں نے یا تو لاش کو دیکھ لیا تھا یا پھر وہ شیر کو دیکھ رہے تھے، اور شاید شیر نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا۔ میں پنجوں کے بل اس سمت چلنے لگا۔ اب کہ میں نے ربڑ کے بوٹ پہن رکھے تھے، 50 گز چلنے پر کووں نے مجھے دیکھ لیا اور اڑ گئے۔
میں مزید احتیاط سے آگے بڑھنے لگا۔ اب میں اس درخت سے تقریباً 15 گز کے فاصلے پر تھا۔ میرے سامنے اچانک ایک کالی چٹان ابھر آئی تھی۔ میں بڑی احتیاط سے اس چٹان کی سمت بڑھا اور آہستہ سے سر اٹھا کر اس کے اوپر سے نیچے کی طرف جھانکا۔ وہاں اس غریب گدڑیے کی ادھکھائی لاش پڑی تھی۔ آس پاس نرم ریت پر شیر کے پنجوں کے نشانات تھے، جن سے پتہ چلتا تھا کہ جثے کے لحاظ سے وہ عام شیروں سے بڑا شیر نہ تھا۔ یہاں بھی آس پاس کوئی ایسا درخت نہ تھا جس پر میں آرام سے بیٹھ سکتا۔ کیکر کے درخت پر اس کے کانٹوں کے باعث بیٹھنا محال تھا، نہ ہی وہاں بڑی بڑی جھاڑیاں تھیں جن میں چھپ جاتا۔ وہ جگہ ہر لحاظ سے کمین گاہ کے لیے ناموافق تھی۔ اس کے باوجود مجھے وہاں بیٹھ کر شیر کا انتظار کرنا تھا، کیونکہ کم از کم بالواسطہ یا پھر ممکن ہے بلا واسطہ اس غریب گدڑیے کی موت کا سبب میں ہی تھا۔ میں جانتا تھا کہ شیر دوپہر سے پہلے بچی کچی لاش کو کھانے نہ آئے گا۔ اگر میں لاش اسی طرح پڑی رہنے دیتا تو گدھ اسے دیکھ کر مزید مسخ کر دیتے۔ لہٰذا میں نے اپنا خاکی کوٹ اتارا اور اسے لاش پر ڈال کر اس کے چاروں کونوں پر 4 پتھر رکھ دیے تاکہ گدھ اسے ہٹا نہ سکیں۔ تب میں کار میں بیٹھ کر واپس راج نگر چلا گیا۔ وہاں میں یہ بری خبر سنانے پر مجبور ہو گیا، جس سے اس گدڑیے کی بیوی اور بچوں کی آہوزاری میں مزید اضافہ ہو گیا۔ پھر اس کی بیوی تقاضا کرنے لگی کہ میں اس کے شوہر کی ہڈیاں اسے لا دوں تاکہ ہندو رسم کے مطابق انہیں جلایا جا سکے۔ تقریباً 1 گھنٹہ مجھے اسے یہ سمجھانے میں لگا کہ اگر وہ ہڈیوں کو لانے پر مصر رہی تو اس طرح شیر کو ہلاک کرنے کا ایک سنہری موقع ہاتھ سے جاتا رہے گا۔ آخر چاروں ناچار وہ رضامند ہو گئی۔ ناشتے کے وقت میں نے گاؤں کے نمبردار اور محکمہ جنگلات کے گارڈ کو مشورے کی خاطر بلایا۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں دوپہر کے بعد لاش کے قریب جا کر بیٹھ جاؤں گا۔ انہوں نے میرا یہ خیال حماقت پر مبنی قرار دیا، لیکن چونکہ وہ اس سے بہتر کوئی دوسری ترکیب نہ بتا سکے، لہٰذا میں اس کو لباس عمل پہنانے پر مجبور تھا۔ دوپہر کے بعد میں لاش سے چند قدم کے فاصلے پر جا کر بیٹھ گیا۔ اب لاش سے سڑانٹ سی اٹھنے لگی تھی۔ میرے کوٹ پر لاکھوں مکھیاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ جو ہی میں نے لاش پر سے کوٹ ہٹایا، مکھیوں نے اس پر ہلہ بول دیا، مگر میں اس صورتحال کے لیے گھر ہی سے تیار ہو کر آیا تھا، لہٰذا میں نے اپنے نتھوں میں روئی گھسیڑ لی، مگر بدبو اس قدر تیز تھی کہ میری یہ ترکیب بھی کارگر ثابت نہ ہوئی۔ ایک بدبو دوسرے گرمی بلا کی پڑ رہی تھی۔ میری حالت دگرگوں ہونے لگی۔ پھر 3، 4 اور پھر 5 بج گئے۔ 5:30 بجے کے قریب جنگلی مور کی تیز آواز سنائی دی۔ اس وقت تک شدت احساس کے مارے میری حالت عجیب ہو رہی تھی۔ کچھ خوف نے بھی مجھ پر غلبہ پا رکھا تھا۔ میرے سامنے ایک ادھکھائی لاش پڑی تھی جو میرے تصور میں عجیب عجیب شکلیں دھار رہی تھی۔ مور کی آواز کے بعد 15 منٹ تک بھرپور خاموشی چھائی رہی۔ یہ خاموشی ایک بوجھ کی طرح میری روح میں اترتی جا رہی تھی۔ کہیں کسی پرندے یا پتا ٹوٹنے کی بھی کوئی صدا نہ تھی۔ اگرچہ میں بالکل بے حرکت بیٹھا تھا، مگر میری آنکھیں گرد و پیش کی جھاڑیوں کو ٹٹول رہی تھی۔ میری تمام حصیں پوری طرح بیدار ہو چکی تھی، لیکن افسوس مجھے ان کی بیداری کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اب 6 بج چکے تھے۔ جنگل پر شام کے سرمئی اندھیروں کی بارش ہونے لگی اور کہیں کہیں دور و نزدیک طائران شب کی جدا جدا آوازیں سنائی دینے لگیں۔ اب میرے وہاں سے جانے کا وقت آ چکا تھا۔ اندھیرے میں وہاں بیٹھ کر شیر کا انتظار کرنا خودکشی کے مترادف تھا۔ تب میں اٹھا اور اپنی کار کی سمت چل پڑا، جہاں میں گاؤں کے چند آدمیوں کو بیچارے گدڑیے کی بچی کھچی لاش لانے کے لیے پہنچ جانے کو کہہ گیا تھا۔ وہ لوگ وہاں میرے انتظار میں تھے۔ ٹارچ کی روشنی میں ہم جلدی جلدی پھر اس جگہ آئے، ایک کمپل میں تمام ہڈیاں سمیٹیں اور راج نگر کی سمت چل پڑے۔ میں کار میں بیٹھ کر اپنی قیام گاہ پر چلا آیا۔
दूसरी सुबह मैं फिर नाले के करीब घूम रहा था। शेर रात को भी उस जगह ना आया था जहाँ लाश पड़ी थी, क्योंकि उसके कदमों के निशान मफकूद थे। फिर मैं वहाँ से उस सिमत चल पड़ा जहाँ शेर ने बछड़े को हलाक करके छुपा रखा था और जहाँ मैंने उस पर गोली चलाई थी। मैं बड़ा मोहतात होकर आगे बढ़ रहा था। कहीं कहीं नाले का रास्ता बेहद तंग हो जाता था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मालूम हुआ कि शेर रात को वहाँ आया था और बचा खुचा बछड़ा भी ख़त्म कर गया था। इससे पता चलता था कि उसे इंसानी शिकार में कोई दिलचस्पी ना रही थी, या फिर मुमकिन है उसने शाम को मुझे वहाँ बैठा देख लिया हो और उसे कोई शक हो गया हो। बहरहाल अब मुझे शेर से मुलाकात का कोई और ज़रिया तलाश करना था। उस दिन दोपहर तक और फिर शाम को मैं गिरदोपेश की छोटी छोटी झाड़ियों और नदी नालों में घूमता रहा। कई दफ़ा मुझे शेर के पंजों के निशान दिखाई दिए, मगर वो खुद एक बार भी दिखाई ना दिया, और ना ही कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हुई जिससे ये पता चलता कि वो कहीं गिरदो नवा में मौजूद है। 5वें दिन गदरिए फिर अपनी भैंसें वगैरह लेकर जंगल में गए। आप इसे बड़ा बहादुराना फ़ेल समझेंगे, बिलाशुबा ये है, मगर इसके सिवा कोई चारा भी ना था। वो अपने मवेशी की परवरिश जंगली घास पर ही करते थे, मरता क्या ना करता। उन्हें मजबूरन अपने मवेशी जंगल में ले जाने पड़ते थे। उस सुबह मैं उनके दरमियान घूमता फिरता रहा। शाम को भी ऐसा ही किया, मगर रात गए तक शेर दिखाई ना दिया। छठे दिन की सुबह को भी मैंने यही कुछ किया। तब मुझे एहसास होने लगा कि शेर यहाँ मौजूद नहीं। दोपहर के वक्त में उस जगह से जहाँ शेर ने गधड़िए की लाश ला रखी थी 8 मील के फासले पर शेर की तलाश में घूम रहा था कि इतने में लोगों का एक गिरोह आया। उन्होंने मुझे इत्तला दी कि शेर ने एक और गधड़िए को ज़ख्मी कर दिया। मैं जल्दी से उस जगह पहुंचा जहां ज़ख्मी गधड़िया लेटा हुआ था। उसका बहुत सा खून बह गया था। मैंने उसे अपनी कार में डाला और जल्दी से करीबी अस्पताल पहुंचा। फिर मैं जल्दी से उस जगह वापस आया। यहाँ मुझे मालूम हुआ कि शेर कोई मवेशी वगैरह हलाक करने में कामयाब ना हो सका था, लिहाजा शेर की तलाश मुश्किल थी। मैं आसपास घूमता रहा और गाहे गाहे शेर के अंदाज में आवाज़ भी निकालता, मगर इसका भी कोई फ़ायदा ना हुआ। शेर ने कोई जवाब ना दिया और इस तरह छठा दिन भी ज़ाया हो गया। उस रात मैंने सोचा कि जंगल में से गुजरने वाली सड़क पर चंद चक्कर लगाऊं। मुमकिन है बैटरी की रोशनी में मुझे शेर की आंखें नज़र आ जाएं, या फिर मुमकिन है वो कभी मेरे पास से गुजर जाए। मैंने अपने इस मंसूबे को रात के 10 बजे के बाद लिबासे अमल पहनाना शुरू कर दिया। मैं कार को सड़क पर बहुत आहिस्ता आहिस्ता चला रहा था। 6 घंटे तक मैं यही कुछ करता रहा। आखिर इस यकसानियत से तंग आ गया। इधर मेरी आंखें भी नींद से बोझल हो रही थी। मैं गांव लौट आया। 7वां दिन मेरा वहाँ आखिरी दिन था। गुज़श्ता हमले के बाद गधड़िए अपने मवेशी लेकर जंगल में ना निकले थे। दोपहर के वक्त मैं गांव से तकरीबन 6 मील के फासले पर था। मैं एक छोटी सी पहाड़ी से नीचे उतर रहा था और मेरे सामने एक और पहाड़ी खड़ी थी। इस वादी में कोई नदी न बहती थी। मुझसे तकरीबन 50 गज आगे शेर मेरे सामने से गुज़र गया। हमने बैक वक्त एक दूसरे को देखा। फिर उसने छलांग लगाई और झाड़ी के अकब में रूपोश हो गया। बंदूक को अपने कंधे से लगाए मैं बड़ी एहतियात से आगे बढ़ रहा था। मुझे उम्मीद थी कि शेर मुझ पर हमला करेगा। इसके साथ ही मुझ पर एक खौफ ने गलबा पा लिया था और मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा था। लेकिन शेर ने मुझ पर हमला ना किया। शायद शेर की छठी हिस्स ने उसे बता दिया था कि मैं उसका शिकार नहीं, बल्कि उसे शिकार करने के दर पे हूँ। मेरी झाड़ी तक पहुँचने से पहले ही वो वहाँ से खिसक गया था। मैंने उसे गिरदोपेश में तलाश किया, मगर फिर उससे सामना ना हो सका। इस तरह 7वां और आखिरी दिन भी गुजर गया। अब मेरा बंगलौर वापस जाने का वक्त आ गया था।
اگرچہ یہ ایک ناکام شکار کی کہانی ہے، لیکن اسے بیان کرنے کا میرا مقصد فقط قارئین کو یہ احساس دلانا ہے کہ اس قسم کی مہمات ہمیشہ کامیاب ہی نہیں ہوتی، ان میں ناکامیاں اور ناامیدیں عام ہوتی ہیں۔ لیکن شعر کا تعاقب کرنا، اس کا کھوج لگانا، اس کے انتظار میں بیٹھنا، یہ سب عناصر ان میں موجود ہوتے ہیں۔ اگرچہ مجھے مقامی گدڑیوں کو شعر کے رحم و کرم پر چھوڑنا پڑا، لیکن میرا ضمیر صاف تھا، کیونکہ میں نے اپنی طرف سے اس کو ہلاک کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی۔ میں نے اس بدقسمت گدڑیے کی بیوی کو ایک چیک دیا اور خود بنگلور کی سمت چل پڑا۔ اس علاقے سے گزرتے وقت میں اس چالاک اور غیر معمولی ذہانت کے مالک شعر کو الوداع کہہ رہا تھا جو ہر میدان میں مجھ سے سبقت لے گیا تھا۔ اس کہانی کا ماخذ ہے شعر شعر شعر، مکتبہ جدید، لاہور، سن 1961۔ اسی شعر کی رویداد کینتھ اینڈرسن نے ایک اور کہانی میں بھی بیان کی ہے، اور امید ہے کہ اس کہانی میں اس شعر کا خاتمہ ہو گیا ہوگا۔ اس کے لیے تھوڑا سا انتظار کیجیے۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔